नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, औरत और डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें औरत का फिज़िकल, सेक्सुअल, इमोशनल हैरेसमेंट भी, और उसकी वजूहात क्या बनती हैं और क्यों हमारे घरों में ऐसा होता है, और किस हद तक हम इस पर काबू पा सकते हैं अपने बच्चों की तरबियत करके। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो आप माएँ हैं, आपने बच्ची को परवान चढ़ाया, एक उसको वो दे के, एक ही ख्वाहिश देकर, एक ही बात, एक ही वजह, एक ही वो सब कुछ देकर, एक ख्वाब देखकर बड़ा किया कि उन्हें अमली ज़िंदगी को, मतलब अपनी ज़िंदगी में सिवाय शादी के कुछ और नहीं करना। यानी अच्छा शौहर जो है वो उसे मिल जाए, उसकी शादी हो जाए, तो ये सब कुछ जो है, ये ज़िंदगी जो है उसकी वो बेहतरीन कट जाएगी। अब पता नहीं शादी हो या ना हो, लेकिन आप बच्चियों को शादी के ख्वाब दिखा देती हैं। अब होता क्या है कि हम उस बच्ची को तैयार नहीं करते किसी भी उसके लिए, किसी भी आने वाले मकसद के लिए, किसी भी गोल के लिए। आपको अल्लाह ताला ने कुरान पाक जैसी बहुत खूबसूरत किताब दी, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ के बारे में बता दिया कि मर्द अपने अमल का ज़िम्मेदार है, औरत अपने अमल की ज़िम्मेदार है। औरत को अजर उसके अमल का मिलेगा, मर्द को अजर उसके अमल का मिलेगा। यानी कहीं भी अल्लाह ताला ने दोनों में के अजर को कम या ज़्यादा नहीं किया। वरासत को कम या ज़्यादा किया है, लेकिन जो अजर आखिरत में मिलना है, जो अजर उस दुनिया से हट के, इस दुनिया से हट के उसको मिलना है, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो अजर जो है वो मतलब पूरे का पूरा मिलेगा, उसमें रत्ती बराबर भी कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब वो क्यों नहीं है और किस तरह हमें अपने बच्चे को पालना है, कौन सा गोल हमें देना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें तो आपको 11-12 साल की, यानी हमारी एज में 11-12 साल की उम्र से ही सुनाना शुरू हो जाते थी वालदाएँ, माएँ, कि आपने अगले घर जाना है, आपकी शादी होनी है, आपने अगले घर जाना है, आपकी शादी होनी है, आपने अगले घर जाना है। यानी एक गोल ज़िंदगी में था कि हमने अगले घर जाना है। इधर बच्ची 16-17 साल की हुई, उधर रिश्तों वाली को कह दिया गया कि आओ तुम रिश्ते दिखाओ, और हमने अपनी बच्ची की शादी कर दी है। जो किस्मत वाली हुई, 1-2 रिश्तों में उनकी शादियां हो गई। जो किस्मत वाली नहीं होती, उनके घर रिश्ते आते रहते हैं, और हर रिश्ता आने के बाद वो बच्ची सोचती है कि शायद इसके साथ हो जाए, शायद इसके साथ हो जाए, शायद इसके साथ हो जाए। अब करते 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 उसकी ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं रहता, और डिप्रेशन में जाती चली जाती है। दूसरी सूरत क्या है कि एक बच्ची को आप कह देते हैं, यानी ये उसके साथ यकीन करें कि आप उस पर ज़्यादती कर रही हैं, आप उस पर जुल्म कर रही हैं, उस बच्ची पर आप उसको मेंटली इतना टॉर्चर कर रही हैं, खुद माँ बाप मिलकर इतना टॉर्चर कर रही हैं कि वो बच्ची जो है वो कहीं की नहीं रहती। अब दूसरी सूरत आती, एक ये वो बच्ची है जिसको आप कह दें कि ये थोड़ा घर में शाय है, घर में रहने वाली है, या कोई भी ऐसी चीज़। अब दूसरी तरफ हम जाते हैं, तो दूसरी तरफ आपने एक बच्ची को कहा कि आपकी शादी होनी है, शादी होनी है, शादी होनी है, और वो बच्ची अपनी शादी को लेकर इतने ख्वाब देखने लग गई कि कोई भी लड़का जो उसकी ज़िंदगी में आया, उसने नहीं देखना कि वो अच्छा है, उसका ख़ानदान कैसा है, वो लड़का उससे वाकई मोहब्बत करता है या उसे चीट कर रहा है। लेकिन वो अपनी इमोशंस के हाथों मजबूर होकर, क्योंकि उसको गोल और नहीं दिया गया, उसे तो यही कहा गया कि तुम्हारी शादी होनी है, तो उसने कहा कि माँ बाप ने भी ढूंढना, चलो मैंने खुद ढूंढ लिया। अब क्या होता है कि वो उसकी अच्छी बुरी हर बात सुनने लग जाती है, क्योंकि
اسے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمہاری شادی ہونی ہے، تو جب شادی ہونی ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے ایک لڑکا مل گیا ہے، اب اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچی باہر جانے سے گریز نہیں کرتی، وہ بچی اس لڑکے کے ساتھ جانے سے گریز نہیں کرتی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچیاں یا تو گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا پھر شادی سے پہلے اس لڑکے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے بچی پر ٹارچر کیا۔ اگر لڑکیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں تو آپ ان لڑکیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 80% مائیں ایسی ہوں گی جنہوں نے بچیوں کو صرف یہ گول دیا ہوا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے، اور تو زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے سوائے شادی کے۔ شادی ایک ضرورت ضرور ہے، کرنی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور بہت خوبصورت رشتہ بنایا میاں بیوی کا، لیکن آپ اپنی بچی کو سب سے پہلے دین کی تربیت تو دیں۔ آپ کی جب شادی ہوئی اور آپ نے اپنی زندگی گزاری تو کیا آپ نے اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو یہ چیز سکھائی؟ یعنی جب آپ نے ان کو شادی کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور میں نے اکثر دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا آج کل ٹک ٹاک یا اسنیک ویڈیو یا اس کی جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز شیئر ہوتی رہتی ہیں، اس میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جا رہا ہے میں نے تمہاری شادی کرنی ہے۔ اب وہ بچے چھوٹی سی ہی عمر میں اگر کوئی مطلب بیاہ کرا رہی ہے، مامی آ رہی ہے، چاچی آ رہی ہے، تائی آ رہی ہے، میں اس کا داماد بنوں گا، میں اس سے شادی کروں گا۔ اب کیوں اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ کیا شادی کے علاوہ دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو سکھائیں کہ یہ جو عورت ہے تمہاری ماں جو ہے، اس کی عزت تم نے ایسے ہی کرنی، اس کی حفاظت کرنی ہے، تم اس کے گارڈ ہو، اس کی حفاظت کرنی ہے تم نے۔ تمہاری انگلی پکڑ کے جب تمہاری ماں تم باہر نکلے گی تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ تم ماں کو لے کر ساتھ جا رہے ہو، اور اس عورت کے ساتھ اس کا بیٹا ہے، میں نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ جب تم اپنی بہن کے ساتھ نکلو تو اس حد تک تمہاری آنکھوں میں دوسروں کی بہنوں کے لیے شرم حیا ہونی چاہیے کہ جب تم اپنی بہن کو ساتھ لے کر نکلو تو کوئی دوسرا تمہاری بہن پر غلط نظر نہ ڈال سکے۔ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ تو دوسری جتنی بھی عورتیں ہیں اس کے لیے تمہاری آنکھ میں اتنی شرم حیا ہونی چاہیے، اتنا تمہارا ریگارڈ ہونا چاہیے، تم اس کو اتنا وہ کرو کہ لوگوں کی نظر تمہاری بیوی پر پڑے تو وہ بھی مطلب اپنی نظریں جھکا لیں کہ اس شخص نے اگر ہماری طرف، ہماری بیوی کی طرف نہیں دیکھا، ہماری بیٹیوں کی طرف نہیں دیکھتا، تو ہم نے بھی اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کی عزت کرنی ہے۔ اسی طرح آپ کی بیٹی جب نکلے تو آپ کا کردار اس لڑکے کو ہونا چاہیے، اس بندے کو ہونا چاہیے کہ اس کی بیٹی کے لیے بھی لوگوں کے دلوں میں عزت آئے۔ اب مرد کا یہ کام ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو۔ جب یہ چاروں رشتے جو ہیں یہ اس کے ساتھ چلیں گے تو اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر کرم ہوگا۔ اب دوسری صورت کیا آتی ہے، لیکن ہم یہ مطلب وہی بات ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ صرف ایک ہی بات سکھاتی ہیں کہ نہیں جی ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے۔ بیٹوں کو بھی یہی گول دے دیا گیا، بیٹیوں کو بھی دے دیا گیا۔ اب کیا ہے کہ تم پڑھو کیونکہ تمہاری شادی نہیں ہوگی، اگر تم پڑھو گی نہیں تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم اچھے کپڑے نہیں پہنو گی تمہاری شادی نہیں ہوگی، تمہارا سگڑاپا نہیں ہوگا تو تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ یعنی کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بچی کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اب اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ 18 سال کی بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ اب 18 سال کی بچی کی بہت کم عمری میں شادی ہو گئی اور وہ حاملہ بھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مختلف ہیرس کا شکار ہوئی، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی۔ اس کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے گھر کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کیا جواب دینا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کس طرح سے اپنے گھر، اپنے شوہر، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو کس طرح اپنے بچوں کو پالنا ہے۔ وہ بچے پیدا کرتی جا رہی ہے اور ڈالتی جا رہی ہے، اور سسرال میں اس کو پوری ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہے، وہ ساس سے بھی، میاں سے بھی، ساروں سے مار بھی کھا رہی ہے، اور اسے جلا بھی دیا جاتا ہے، اور اس سے مطلب بہت سارے حادثات آپ سنتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی بچیاں ہیں جو کہ فزیکلی، سیکسولی، ایموشنلی ہیراس ہو رہی ہیں،
یعنی 34% سے زیادہ، یہ 2017 کی بات میں کر رہی ہوں، 2017 میں جو سروے آیا تھا اس میں 34% سے زیادہ یعنی 34% سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ ڈومیسٹک ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، یعنی اپنے ہی گھروں میں انہیں ہیراس کیا جاتا ہے اور انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے۔ ان کے ساتھ غلط رویے رکھے جاتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ کس طرح ہم نے بچانا ہے۔ تو کیوں ہم اس ساری زندگی کو لے کر چل رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے غلط ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی بچیوں کو یہی گول دینا ہے؟ ہماری بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں، جب وہ 7-8 سال کی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو نماز سکھاؤ، نماز کی طرف لاؤ، قرآن کی طرف لاؤ۔ اب جب قرآن اور نماز پڑھیں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ اللہ کی رضا کس طرح حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم انہیں مطہر رہنا سکھا رہے ہیں، انہیں توبہ کرنا سکھا رہے ہیں، انہیں کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ شامل کرنا ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کی رضا کو اپنے حال میں شامل کریں، وہ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جب ہم انہیں قرآن پڑھا رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ میری حد ہے، یہاں تک میں نے جانا ہے اور اس سے آگے میں نے نہیں جانا، اور اس سے آگے میں نے کسی اور کو بھی نہیں بڑھنے دینا۔ کئی ایسی بچیاں ہیں جو مارے کھا رہی ہیں، جو غلط ان کے ساتھ مطلب سسرال میں غلط ان کے ساتھ وہ تعلقات رکھے جا رہے ہیں لیکن وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا رہی۔ آپ یقین کریں کہ ایسی باتیں بچیوں سے سننے میں آتی ہیں جنہیں میں ویڈیوز میں مطلب مجھے کہنا ہی معیوب لگ رہا ہے۔ ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، ایسے رشتوں سے وہ ہیرسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ آپ جب اپنی بچی کو بھیجتے ہیں تو اسے یہ کہیں سب سے بڑی اپنے ماں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، باپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور بھائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس حد سے زیادہ، یہ میرے اسلام نے مجھے حد دی ہے، اگر اس حد کو کوئی پار کرتا ہے تو میں نے اپنے بیک پہ میرے ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، میرے بھائی بہن بھی بیٹھے ہیں، اور میں نے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھنا ہے۔ اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ بچی صحیح رہ رہی ہے، اپنے رشتوں کو صحیح نبھا رہی ہے تو اس کو ٹوکے نہیں، کہیں نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی پرابلم آتی ہے تو اسے یہ مت کہیں کہ تو اس گھر سے تب نکلے گی جب تیرا جنازہ آئے گا۔ تو یہ سارے رویے ہمیں خراب کرنے کے لیے، ہمیں تباہ کرنے کے لیے ہیں۔ اپنی بچیوں کو خودارہ با کردار بنائیے، انہیں کہیں کہ شادی ہے، ضرور ہے، ہو بھی جائے گی، لیکن اس سے پہلے تم نے یہ گول حاصل کرنا ہے، تم نے قرآن پڑھنا ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا ہے، اور تم نے دنیا میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ صرف اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف مطلب دنیا میں ہم اپنے آپ کو بنانے میں، سنوارنے میں، کپڑے پہننے میں، آج کی عورت کیا کر رہی ہے؟ آہستہ اپنے کپڑے اتارتی جا رہی ہے، اور بننے سنورنے میں برینڈ اور یہ اور وہ ایسی سب چیزیں ہم نے اپنی بچیوں کو دے دی ہیں، شروع سے ہی ان کے دماغوں میں ڈال دی ہیں کہ سوائے اس کے تمہاری کوئی لائف نہیں ہے۔ انہیں ایک گول دیں کہ ہاں تم نے یہ حاصل کرنا ہے۔ وہ جس طرف جانا چاہتی ہے، وہ آرٹ سیکھنا چاہتی ہے، وہ کوئی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، وہ انجینئر بننا چاہتی ہے، وہ کسی بھی شعبے میں کوئی کام دکھانا چاہتی ہے، آپ اسے کرنے دیں۔ اور جب آپ اسے کرنے دیں گے، شادی ایک پرائمری چیز مت رکھیں، اس کو پرائمری رکھیں، اپنے رب کی بنیاد رکھیں، اپنے رب کے طرف اس کا ایک تعلق۔ اور جب وہ رب سے تعلق قائم ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ میں نے کس طرح رشتوں کی عزت کرنی ہے۔ اسی طرح اپنے بیٹوں کو بھی گول دیں، صرف شادی کا نہیں، اس کو بھی گول دیں کہ تم نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ سب سے پہلے تم نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے۔ کس لیے کرنا ہے؟ کہ تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں پتہ لگے۔ ایک ڈاکٹر جب ایک دماغ کھولتا ہے، جب سینہ کھولتا ہے، جب کوئی بازو یا ہڈی ٹھیک کرتا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے نظر آتی ہے، اور جب اللہ کی قدرت نظر آتی ہے تو اس قدرت کو سمجھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی طرف کس طرح رجوع کرنا ہے، کہ میں اس کی کس نشانی کو ٹھکرا سکتا ہوں جو میرے سامنے بکھری پڑی ہیں۔ ایک انجینئر جب باہر نکلتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ
عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، اور وہ اور چیزوں کو ایجاد کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ کوئی گلیکسیز کا علم رکھتا ہے، کوئی ماہر ارضیات ہے، کوئی ماہر فلکیات ہے، کوئی سمندروں کا علم جانتا ہے، کوئی قدیم پرانی جو چیزیں ہیں ان کے علم جانتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اس ساری چیزوں میں آپ کو یقین کریں کہ آپ کو اللہ کی نشانیوں کو کھوجنے کا موقع ملتا ہے، تو آپ انہیں یہ سمجھائیں کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے سب سے پہلے تو قرآن، اس کا ترجمہ لازمی کریں۔ صرف قرآن پڑھا دینے سے، یعنی سمپلی تجوید کے ساتھ پڑھا دیا، یا مطلب ہم نے سمپل قرآن پاک پڑھا دیا اور اس کا ترجمہ نہیں سکھایا، تو ہمارے بچے کبھی بھی دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس کا ترجمہ سکھائیں، لفظی ترجمہ خود بھی سیکھیں اور ان کے سامنے پڑھتے رہیں۔ جب بھی ماں باپ بیٹھیں لڑائی کرنے کی بجائے، اگر وہ دونوں آپس میں اچھی باتیں کرتے ہیں، اپنے اچھی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، کوئی حدیث سناتے ہیں، کوئی ان کو قرآن کی آیت سناتے ہیں، کوئی ان کو بات بتاتے ہیں، تو وہ باتیں جو ہیں وہ بچوں کے دماغوں میں شروع سے ہی بڑھتی جائیں گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا سب کو یاد ہے کہ وہ 15 سپارے ان کی والدہ نے ان کے جب وہ پریگننٹ تھیں تو تب حفظ کیے تھے۔ اب وہ حفظ کیے ہوئے سپارے ان کو آتے تھے۔ اب اگر کوئی اس چیز کو نہیں مانتا تو آج آپ یہودیوں کی ریسرچ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ ان کو الجبرا، میتھس کرنے کو دیتے ہیں، وہ ان کو ایسی چیزیں کرنے کو دیتے ہیں جس سے بچہ جینیس پیدا ہو۔ اب وہ ساری، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور جدید سائنس آپ کو یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو عورت پریگننسی کی حالت میں ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر مطلب وہ ان ساری کاموں کو کرتی رہتی ہے، یعنی کلیہ حل کر رہی ہے، کوئی کویسچن حل کر رہی ہے، وہ کوئی میتھس کر رہی ہے، کوئی جینیس بنانے کے لیے اس بچے کو کچھ کر رہی ہے، اگر اس کا ایفیکٹ اس کے بچے پہ پڑ رہا ہے تو کیا دین کا ایفیکٹ نہیں پڑ سکتا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پریگننسی کی حالت میں آج کل یہ بچیاں کیا کرتی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یا تو بچیاں اتنی ٹینشن میں ہوتی ہیں کہ سارے کر کے کام کر رہی ہیں اور ان کو صرف ایک ہی رونا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ صفائیاں کون کرے گا، کچن میں کون جائے گا، فلاں کون کرے گا، فلاں کون کرے گا، کام کیسے ہوگا۔ یعنی ہماری ساسوں کو بھی یہی کام ہے کہ کام کیسے ہوگا، بہوؤں کو بھی یہی کام ہے کہ کام کیسے ہوگا۔ اب مطلب آپ کام کے علاوہ، کھانے پینے کے علاوہ زندگی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، آپ نے عمل کرنا ہے اس میں۔ اپنے بچوں کو، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ماں بننے والی ہیں، تو اپنے بچے کے لیے ایک تربیت گاہ بن جائیں۔ آپ ایک پوری درس گاہیں، ایک پوری تربیت گاہیں۔ جب آپ اپنے بچے کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود دیں گی، آپ قرآن پڑھیں گی، قرآن کو سمجھیں گی، کوشش کریں گی کہ میں قرآن کو سمجھوں۔ آپ کام کر رہی ہیں، کرتے رہیں۔ آپ سائٹ پر، آج کل تو یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے، آپ قرآن پاک سائٹ پر لگا کر آپ اپنا کام کرتے رہیں، دماغ اس طرف رکھیں، کان اس طرف رکھیں، اپنا کام کریں۔ اور جب آپ کام، یعنی کوئی لوگ گانے بھی تو لگا کے کام کرتے ہیں نا، تو کام اگر آپ کر رہی ہیں اور قرآن آپ سن رہی ہیں تو آپ کے بچے کے لیے وہ بینیفیشل ہوگا، آپ کے اپنے لیے بینیفیشل ہوگا۔ اور آپ کو ہر چیز قرآن کی سمجھنی ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور اسی لحاظ سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ مت کہیں بیٹیوں کو کہ تم نے اگلے گھر جانا ہے، تم نے شادی کرنی ہے، یا آٹا گوندنا سیکھ لو، یا فلاں سیکھ لو، یا فلاں سیکھ لو۔ شادی ان کے دماغ سے ہٹائیں تاکہ آپ کی بیٹیاں غلط سمت میں مت جائیں، بے راہ روی کا شکار نہ ہوں۔ ان کو شادی ایک فینٹیسی نہ لگے، ان کو ایک وہ نہ لگے مطلب ایسی کوئی صورت نہ ہو آپ کی بچی کے سامنے کہ کل کو آپ اس پہ پچھتائیں۔ خدا را اپنی بچیوں کو محفوظ رکھیں۔ ماں سے بڑھ کر کوئی ان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اپنی بچیوں کو اس طرح اپنے گود میں لے کر بیٹھیں، اس طرح اپنے پروں کے نیچے چھپا لیں جیسے کہ مرغی چھپاتی ہے اپنے بچوں کو، بالکل اسی طرح اپنے بچوں کو چھپائیں۔ اسے دنیا میں اڑنے دیں، لیکن اس کی ہر چیز پہ، ہر اس کی ایکٹیویٹی پہ اپنی نامعلوم سی نظر ضرور رکھیں، یعنی ضرور دیکھیں کہ بچی آپ کی کیا کر رہی ہے۔ کہیں اگر وہ غلط ہوتی ہے تو دنیا کو سکھانے مت دیں، اسے خود سکھائیں۔
جو آپ سکھا سکتے ہیں وہ دنیا جب سکھائے گی تو غلط ہی سکھائے گی. جب آپ سکھائیں گی اس کو نامعلوم طریقے سے اس کو ہدایت کی طرف لائیں، نامعلوم طریقے سے اسے سمجھائیں. یہ نہیں کہ اسے مارنا شروع کر دیں، اسے مطلب پیٹنا شروع کر دیں کہ یہ تم نے غلط کیا، یہ کیا، اس کی باتیں دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے کریں. نہیں، جب آپ اپنے بچے سے تعلق رکھیں تو ہر بچے سے تعلق الگ رکھیں. اگر بیٹا ہے تو اس کو الگ سمجھائیں، الگ لے کر چلیں، اور اگر بیٹی ہے تو اسے الگ سمجھائیں. بیٹے کی بات بیٹی کو بتانا ضروری نہیں، اور بیٹی کی بات بیٹے کو بتانا ضروری نہیں. بیٹی کی دوسری بیٹی کو بتانا ضروری نہیں کہ کل کو کوئی اسے تانا نہ دے. وہ ایک کوئی چھوٹی سی بھی غلطی اگر کسی بچے سے ہو جاتی ہے تو بہن بھائی اکثر شریکہ بن جاتے ہیں. اس کے سامنے کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں، کبھی اس کو لیٹ ڈاؤن نہ ہونے دیں. آپ ماں ہیں، جس طرح اللہ بندے کا الگ خیال رکھتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک معاملہ الگ رکھتا ہے، تو ماں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے، اللہ نے ماں کی مثال دی ہے. تو آپ اپنے بچوں کے لیول الگ الگ رکھیں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کو ہر وہ رہنمائی دیں جو آپ خود دے سکتی ہیں، اور آپ اس وقت تک نہیں دے سکتی جب تک آپ نے خود نہ سیکھا ہو. آپ اپنے بچے کے لیے آن لائن کلاسز اگر کر رہی ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ اس آن لائن کلاسز کا پروسیس سیکھتی ہیں کہ میں کس طرح سے اپنے بچے کو آن لائن کلاسز دلواؤں. اور اگر آپ یہ سوچ سکتی ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکتی کہ آپ قرآن سیکھیں اور قرآن کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں. ہر طرح سے ان کو ایسی جگہ لے کر چلیں، کبھی بھی ان کو وائلنس کا شکار نہ ہونے دیں، کبھی ان کو ہیریس نہ کروانے دیں. یعنی آپ کسی جگہ پہ چلی گئی ہیں، اگر وہ بچہ آپ کو کمپلینٹ کر رہا ہے، یا بیٹی آپ کو کمپلینٹ کر رہی ہے، یا بیٹا آپ کو کمپلینٹ کر رہا ہے کہ مجھے یہ انکل اچھے نہیں لگتے، مجھے یہ ان کا ہاتھ لگانا برا لگ رہا ہے، مجھے یہ فلاں بندہ اچھا نہیں لگتا، تو آپ اس سے الگ ہو کر پوچھیں کہ بیٹے کیا بات ہے، تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری بات کو سنوں گی. اور بچہ اگر آپ کے ساتھ دوستی ہوگی، کانفیڈنس ہوگا، بچے کو ٹرسٹ ہوگا کہ میری ماں مجھے کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گی، تو اس ٹرسٹ میں بچہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ساتھ یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، اور آپ اپنے بچے کو بچا سکتی ہیں. خدا را اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کے لیے آپ سوچ لیں کہ جب آپ کے بچے ہو گئے، آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کر دی، تو آپ نے انہیں کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے کس طرح انہیں لے کر چلنا ہے. اپنی خواہشات کو تھوڑا پیچھے چھوڑ دیں. کچھ نہیں ہوتا اگر ہم برینڈ نہیں پہنتے، اگر ہم کوئی مطلب بہت ایکسٹرا نہیں آتے جاتے، ہم اگر سیر نہیں کر رہے، ہم اگر کوئی اور کام نہیں کر رہے، اب اگر ہم بہت زیادہ ملنا جلنا نہیں رکھ رہے، اگر ہم ہر وقت مطلب ایک شاپنگ اور یہی ساری چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں ہیں، اور ہم ان سے نکلنا چاہیے ہمیں، اور اپنے بچوں کی طرف پورے کی پوری توجہ دینی چاہیے. اپنی بچیوں کو اپنی ڈومیسٹک وائلنس سے بچائیں، ان کی بات سنیں، ان کو سمجھیں، اور ہر طرح سے انہیں محفوظ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.